अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत के लिए कई चैलेंजेस हैं। उनकी अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे के हवाले से, जो कि मुतनाज़ा मंसूबा वो कहती है, उस पर उनसे मोतरज़ है और सिंध भर में आप देख रहे हैं अभी से नहीं बल्कि हफ्तों से ये एहतजाज नज़र आ रहा है। सिंध के हर ज़िले में हम देखते हैं कि दरियाए सिंध से जो नया नहरी निज़ाम निकालने की बात की जा रही है, जो मंसूबा है वफाक का, इस पर तमाम तर जमातें, चाहे वो कौम परस्त जमातें हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो ये कहती है कि दरियाए सिंध से मज़ीद नहरें निकाल कर आप सिंध के पानी पर डाका डाल रहे हैं। पहले ही सिंध का पानी कम है और अगर ये नई नहरें निकाल ली गई तो उसके बाद हम देखेंगे कि मज़ीद किसानों का इस्तेहसाल हो सकता है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि इस मंसूबे पर ज़बानी कलामी नहीं बल्कि दस्तावेज़ी तौर पर सदर मुमलिकत, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बाकायदा मंजूरी दी है। आपने ये भी देखा होगा कि जुमे के रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गढ़ी खुदा बख्श में अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया कि अगर वो ये चाहते हैं कि ये इत्तेहाद कायम रहे, यानी मुत्तहिद रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ, तो फिर इस नहरी मंसूबे को वापस लेना होगा। और उन्होंने याद दहानी माजी की भी कराई है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि ये मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ पर एहतजाज कर रही है, वहीं कौम परस्त जमातों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर शदीद एतराज़ात इसी नहरी मंसूबे के हवाले से भी हैं। इन फोकस हैं हमारे निसार खोड़ो साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खोड़ो साहब, सबसे पहले तो अब ये मामलात जो हैं वो बयानबाजी तक भी आ गए हैं और मीडिया पर हम देख रहे हैं कि इस पर काफ़ी बयानात और तनकीद एक दूसरे पर की जा रही है। अज़मा बुखारी साहिबा, जो कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि सिंध का काम है इस तरह की नहरों पर सियासत करना, ये उनका काम है। और उन्होंने साथ में ये मशवरा भी दिया कि आप जिन किसानों के साथ खड़े होने का कह रहे हैं, पहले उन किसानों से पूछ तो लें कि वो आपके साथ खड़े भी हैं या नहीं। आपने बहुत बड़े सवालात कर लिए। देखें, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं हम। पाकिस्तान में इस वक्त आइन और जमहूरियत राइज है। जमहूरियत बड़ी कुर्बानियों के बाद हुई है, बड़े डिक्टेटराना निज़ाम को रद्द करके हुई है। सही। आइन बड़ी मुश्किलों से बना, जिसको अभी तक कोई ख़त्म नहीं कर सका। ये और बात है कि उसको कभी कभी उठा के अलमारी में रखा जाता है, लेकिन है सही और जमहूरियत भी है। ठीक। और जमहूरियत में डेवलपमेंट भी होती है जो लोगों के लिए ज़रूरी है। आप जिस मंसूबों का जिक्र कर रही हैं वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सही। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आइन में कुछ फोरम्स बताए गए हैं कि जिस फोरम्स पे उसका अप्रूवल होता है। पहले तो मैं उठते ये कह दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी प्रोजेक्ट को मंजूर करने का अख्तियार नहीं है। वो ब्रीफ ले सकता है, इन प्रिंसिपल कोई बात कर सकता है कि जी उसूलन चलो ठीक है, नहीं है ठीक, लेकिन अप्रूवल का अख्तियार सदर पाकिस्तान को नहीं है। वो सारे अख्तियारात उसने पार्लियामेंट को दिए हैं। ठीक है, तो ये फिर किन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स की बात करते हैं खोड़ो साहब? एक सेकंड, मैं बात पूरी कर लूं। मैं बहुत पूरी कर लूं। PSDP जो वफाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और साथ ही साथ सूबों का डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इस पर कोई अगर प्रोजेक्ट किसी ने बनाना है, किसी सूबाई हुकूमत ने, तो वो अपने सूबों से PDWP कराता है। रकम अगर बड़ी हो तो वफाक को भेजता है CDWP में। CDWP से होती हुई वो एक्नेक में आती है, वहाँ अप्रूवल होता है स्कीम का। सदर साहब के पास नहीं। एक्निक में ये मंजूर शुदा है ही नहीं और आया ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं हुई। कैनाल्स बनाने का मंसूबा एक्निक में अभी आया नहीं, मंजूरी तो दूर की बात रही।
اب جب یہ آیا نہیں ہے تو یہ عظمیٰ بخاری جیسی لیڈر جان بوجھ کر چیزوں کو بھڑکا رہی ہے. اچھا, یہ تو کرتے ہیں ایسی سیاست. مجھے افسوس ہوتا ہے عظمیٰ بخاری پر. یہی میاں نواز شریف تھے جنہوں نے ایک حملہ کیا تھا سندھ پر اور کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کیا تھا, جس کے خلاف لوگ نکل پڑے. آخر میں توبہ کر لی نواز شریف صاحب نے کہ میں کالا باغ ڈیم نہیں بنا رہا. یہ کون ہے عظمیٰ بخاری؟ اس کو پتا بھی ہے ہسٹری کا؟ نہیں ہے اس کو پتا. اسی طرح سے جنرل مشرف کے زمانے میں گریٹر تھل کنال بنا, ہم نے اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ دریائے سندھ سے نکل رہا تھا, سرائے سندھ کا پانی اس میں جانا تھا. وہ بنتا رہا اور نواز شریف صاحب نے ہماری آواز میں آواز نہیں ملایا اور گریٹر تھل کنال کی مخالفت انہوں نے نہیں کی. یہ اور بات ہے کہ جو آج جو پارٹیاں روڈوں پہ کھڑی ہیں وہ جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھی تھی. گریٹر تھل کنال پہ ہمارے وہ ساتھ نہیں تھی, کالا باغ ڈیم پر ہمارے ساتھ نہیں تھی. ہم مخالفت میں تھے اور وہ حمایت کر رہے تھے. آج کل وہ مخالفت کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر کوئی بڑی سازش ہے. اچھا, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کو چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. آج کل دیکھیں کے پی میں بدامنی, ٹیررزم چوٹ چڑھا ہوا ہے. بلوچستان ڈینجرس ہو گیا ہے. سندھ اور پنجاب کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے کالا باغ ڈیم کے ٹائم پر, آج کنال نکالنے کے ٹائم پر. نہیں لیکن کون کرے گا؟ کنال پہنچتے ہوئے میرا تو یہ صاحب ایک منٹ, آپ جب کہتے ہیں نا لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دیکھیں پنجاب میں تو یہ منصوبہ ہے نا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی ہم چوری نہیں کر رہے. آپ احسن اقبال صاحب کی گفتگو دیکھ لیں, آپ مریم اورنگزیب کی دیکھ لیں. نہیں, وہ کون ہے جو ان کو حکومت کہتی ہے وہ کہہ دیں گے طوطے کی طرح رپٹ لیں گے. میں تو ٹیکنیکل بات کروں گا نا. اگر پانی چشمہ جہلم لنک کنال میں سندھ کا جا رہا ہے, سندھ سے تھل کنال میں جا رہا ہے, تھل کنال سے گریٹر تھل کنال میں آ رہا ہے, گریٹر تھل کنال میں ستلج میں آ رہا ہے, تو پھر یہ پانی تو سندھ کا ہوا نا. اور سندھ کو ویسے ہی پانی جب پورا نہیں مل رہا تو میں ان کی بات کو کیسے مان سکتا ہوں؟ ارسا کا جھوٹا سرٹیفکیٹ میں کیسے مان سکتا ہوں؟ روزانہ خبر آتی ہے کہ شارٹیج ہے اور ارسا کہہ رہا ہے سرپلس ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کی شارٹیج ہے ملک میں, اور ارسا نے سرٹیفکیٹ دے دیا 2 سال پہلے کہ جی پانی موجود ہے, بنایا جا سکتا ہے کنال. اگر بنایا جا سکتا ہے تو پھر یہ شارٹیجز کی کیا بات ہے؟ صحیح. کیوں کہہ رہے ہیں کہ تربیلا ڈیڈ لیول سے نیچے گیا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ منگلا میں پانی نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کابل ریور میں پانی نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوٹڑی کے نیچے 0 ڈسچارج ہے؟ کوٹڑی سے نیچے D0 ڈسچارج ہے, 0. جب اتنی کمی ہے پانی کی تو کنال کیوں بنایا؟ کنال کیوں بنا رہے ہیں؟ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں کھوڑو صاحب, وہ کہتے ہیں فلڈ جب آئے گا نا, جب سیلاب آئیں گے تب کے لیے ان نہروں کو استعمال کیا جائے گا چولستان کی زمینوں کو پہنچانے کے لیے. اچھا یہ کہتے ہیں, میں جواب دوں اس کا. چشمہ جہلم لنک کنال بھی ایسے ہی فلڈ کنال تھا. پھر جب میاں نواز شریف صاحب جنرل غلام جیلانی کے ایڈوائزر تھے, انہوں نے چشمہ جہلم لنک کنال کو سارا سال کے لیے کھول دیا. جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی, نواز شریف ان کے ایڈوائزر تھے صوبائی, اور چشمہ جہلم لنک کنال اب سارا سال چلتا ہے, کوئی فلڈ ہوئے یا نہ ہوئے اس میں پانی جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے سندھ کے پانی کو کنفرم کیسے کر سکتے ہو وہ بتاؤ. صحیح. مجھے گارنٹی سندھ کے پانی کی چاہیے. سندھ کو جو ملا ہوا ہو وہ چاہیے. بین الاقوامی اصول ہے کہ پہلا پانی کا پہلا حق میرا ہے, سندھ کا ہے, پاکستان کے ٹیل اینڈر کا ہے, اور سندھ ٹیل اینڈر ہے. بین الاقوامی طور پر یہ مانا گیا ہے کہ سندھ پاکستان کا ٹیل اینڈر ہے, اور میری ضرورت پوری نہیں ہوتی. مجھے کوٹلی سے نیچے پانی نہیں دیا جاتا. میرے 40 لاکھ ایکڑ ٹھٹا, سجاول, بدین کی زمین ضائع کر دی گئی ہے سمندر کے پانی کی وجہ سے.
समंदर उल्टा आ रहा है। ठीक, हमारे पता नहीं और कितनी गैराबाद जमीन पड़ी हुई है, उमरकोट में, फलां जगह पे, शिकारपुर में, फलां किसी की जगहों पे पानी वहां नहीं है, इसलिए आबादी नहीं हो सकती। बहुत बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं खोड़ो साहब। अब कुछ सवाल हो जाएं, आपने दुरुस्त फरमाया कि डाउनस्ट्रीम कोटरी अगर देखा जाए की अवेलेबिलिटी नहीं है, समंदर ज़मीनें खा गया है, वो भी नज़र आती हैं अगर कोई जाकर वहाँ विज़िट कर ले, चाहे वो मीरपुर ख़ास की ज़मीनें हो, बदीन हो, सजावल हो, ठट्टा हो। लेकिन अब बात यह है कि आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, और जो आप लोगों पर तनकीद है इस वक्त, जो आपके मुखालफिन करते हैं, खुसूसन कॉम्परस जमातें भी करती हैं, खुद अज़मा बखारी साहिबा ने भी ये एक बात के जवाब में कहा था कि आप जब आते हैं दूसरी बातें तो अप्रूव करा लेते हैं ना, आपके जो भी मसाइल हों, किसी फ़ंड के मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, वफाक के साथ बैठते हैं, बात होती है, ख़त्म हो जाती है, रिजॉल्व हो जाता है। तो फिर इस पर आपके मुखालफिन कहते हैं कि क्यों आपने इतना शोर नहीं किया या उतनी फुर्तियाँ क्यों नहीं दिखाई? जवाब दूं जी, मैंने कहा कि पंजाब सूबा कोई भी मंसूबा सोच तो सकता है, उसके कागजात तैयार तो कर सकता है, लेकिन अगर इस मुल्क में जमहूरियत है और आइन है तो फिर उन इकोनॉमिक फोरम्स पर मंजूर करने से पहले क्यों वावेला मचाया जा रहा है कि हम तो काम करेंगे? ओके, अप्रूवल किधर गई? ठीक, और क्यों नहीं हुई? जब अप्रूव नहीं है तो फिर बनाने की ये क्यों रट लगाई जा रही कि जी हम बना रहे हैं। बात ये, बाकी दूसरी बात कि हम क्या काम कराते हैं या नहीं कराते, सूबे का हक है, उसको पैसा मिलता है, NFC अवार्ड पर सारे सूबों का हक है, उसमें मिलता है, सही, उससे डेवलपमेंट होती है। ये कोई मेहरबानी नहीं है, हमने ही इकट्ठा करके पैसा दिया है और हम पर ही खर्च होना चाहिए। टैक्स हमेशा लोगों पर खर्च होना चाहिए, और हम भी लोग हैं, इस पाकिस्तान के सूबे हैं। रही बात कि हमने दूसरे सूबों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई स्कीम नहीं फ्लोट की। अगर हमने सखर कराची मोटरवे मांगा तो इस पे पंजाब को क्या असर पड़ता है? अगर मैं कहता हूं कराची में सर्कुलर रेलवे होनी चाहिए तो उसमें किसी और को क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। हम अगर कहते हैं कि किनाल्स की लाइनिंग हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हम अगर कहते हैं कि आरबीओडी बना दो, इनकम्प्लीट आरबीओडी बना दो, उसमें किसी और का क्या जाता है? तो फिर एक सूबे के मुतालिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा सूबों के बीच आपने कहा एक्निक में नहीं आया, मंजूरी नहीं हुई, वजीर आजम से आप लोगों का मुतालबा भी है, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि गड़ी खुदा बख्श में आप लोगों ने ये बात कही हो। इससे पहले भी वजीर आला मुश्तरका मफादात काउंसिल के हवाले से भी लिख चुके हैं, इस नहरी निज़ाम के हवाले से लिख चुके हैं, और दीगर आपके कायदीन भी बात कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजीर आजम के भी हाथ में ये है या ये उनकी पहुंच से बाहर है? मैं समझा नहीं। वजीर आजम के इख्तियार में है या ये उनके इख्तियार से बाहर है ये मंसूबा? ये वजीर आजम के इख्तियार में भी नहीं है जब तक एक्नेक से ना हो। सही, जब तक एक्नेक से अप्रूव ना हो तब तक वजीर आजम के इख्तियार में भी नहीं है। यहां कोई जनरल मुशर्रफ की हुकूमत नहीं चल रही कि उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चलेगा। अगर आइन है तो फिर फोरम्स हैं। तो मुश्तरका मफादात, अगर फोरम में अप्रूव नहीं है तो फिर तो मुश्तरका मफादात काउंसिल में जहां इस मसले को उठाना चाहिए वहां क्यों नहीं उठाया जा रहा? मैं कह रहा हूं कि हम 18वीं तरमीम में बाकायदा आइन में लिख दिया है हर 3 महीने में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना चाहिए। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास इमरान खान की हुकूमत से आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन बुलाता है? हम तो 12 लिख चुके हैं, हम लेटरबाजी कर चुके हैं। ठीक, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, एक्नेक तो बात का बात है कि 2 सूबों के माबैन कोई झगड़ा हो तो इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाए। 2 सूबों के बीच में झगड़ा हो तो अगर झगड़ा है, जब कलाबाग डैम जैसा मंसूबा बंद हो सकता है, जो जनरल मुशर्रफ भी नहीं बना सका, नवाज शरीफ भी नहीं बना सका, तो ये किनाल बनाने से अगर सिंध पंजाब आपस में लड़ पड़ते हैं तो ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान होगा। ठीक है निसार खोड़ो साहब, यहां पर पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
ویلکم بیک ان فوکس ہے نثار کھوڑو صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں. کھوڑو صاحب دیکھیں یہ بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے آپ کی. آپ نے کالا باغ ڈیم کا حوالہ دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اسی بات کا حوالہ دیا، محترمہ شہید کا حوالہ دیا کہ کس طرح سے اس وقت بھی یہ نہیں ہونے دیا گیا تھا. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک جا سکتی ہے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک نہ پہنچنے دینے پر؟ بھائی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. ہم نے کالا باغ ڈیم کا بھی حل نکالا نا. ہم نے کہا بھائی بادشاہ ڈیم میں بنا لو ڈیم، دیا میر اور منن میں ڈیم بنا لو. پانی کو اسٹور اگر کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ اسٹور کرو جہاں آپ کی کوئی غلیظ سازش نہ ہو، کوئی اور منصوبے نہیں ہو. صرف پانی اسٹور کرو، پاکستان کی پانی اسٹوریج کیپیسٹی بڑھاؤ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ تربیلا سے اپ سٹریم بنا لو، تربیلا سے ڈاؤن سٹریم مت بناؤ. ہم نے حل دیا نا. صحیح. ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چولستان کینال میں 4000 کیوسیک کا پانی ہم سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ ریور انڈس سے پانی کیوں لیا جا رہا ہے؟ صحیح صحیح. اس کی ہے نا یہ پنجاب، ایک منٹ، پنجاب میں بھی 3 ریورز ہیں. ٹھیک. پنجاب کے 3 ریورز اگر ہیں تو اس میں کیوں نہیں کلٹیویشن کی جاتی؟ یہ گریٹر تھل کنال جو سندھ کے پانی پر چلتا ہے اس کی لنک نکال کر کے ستلج میں ڈال کر سلمان کی سے آگے کنال کیوں نکالی جا رہی ہے؟ میرے پاس پیسہ، میرے پاس پانی نہیں ہے، میں بھوکا مر رہا ہوں. میری زمینیں غیر آباد ہو رہی ہیں سندھ کی. اچھا اب مجھے صرف اتنا بتائیے کھوڑو صاحب، محترمہ عظما بخاری سے دیکھیں بات سنیں، محترمہ عظما بخاری ہو یا مریم موغزیب ہو، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کی آواز کو سننا پڑے گا. اوکے آپ کہہ رہے ہیں نا لوگوں کی آواز کو سننا ہوگا. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ یہ تمام تر منصوبہ اس کا آغاز عمران خان کی حکومت میں ہوا تھا. اس وقت بھی آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا، بلاول بھٹو کہتے ہیں. لیکن آج تحریک انصاف کو دیکھیں، وہ تو سندھ کی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ ہے اور اس ایشو کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے. اب میں گزارش کر لوں میں نے نواز شریف کا نام لیا تھا. جی میں نے نواز شریف کا نام لیا تھا اور عمران خان کو کہہ رہا تھا کہ اس نے کوئی گریٹر تھل کنال بند نہیں کروائی. صحیح. میں نے نواز شریف کا ذکر کیا تھا. کالا باغ ڈیم کا اناؤنسمنٹ اس نے کیا تھا. گریٹر تھل کنال کی مخالفت اس نے نہیں کی تھی. میں عمران خان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اس نے تو کچھ نہیں کیا 3.5 سال میں. کل مشرف کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے آج مخالفت کر رہے ہیں. کل نواز شریف کے ساتھ کالا باغ ڈیم کے ٹائم پر بیٹھے ہوئے آج مخالفت کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو کوئی سینس ملا، ان کو کوئی سینس ملا کہ جی وہ مخالفت کر رہے ہیں، کسی ناجائز منصوبے کے خلاف مخالفت میں ہے وہ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے. یہ سندھ کی ملی جلی آواز ہے. پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے، وہ جماعتیں بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہی ہیں. مجھے اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن عظما بخاری کو بولو، عظما بخاری صاحبہ کو بولو، مریم صاحبہ کا بولو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. ایک دن پرائم منسٹر کو کچھ نہ کچھ اعلان کرنا پڑے گا. اوکے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ موجودہ حکومت آپ کے ووٹوں سے ظاہر وفاق میں بیٹھی ہے، معاملات اگر حل نہ ہوئے تو کیا نکلنے کا بھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ جب آئے گا تو ہم نے کبھی پرواہ کی ہے کیا؟ وزارتیں چاہیے کیا ہمیں؟ ہم نے کوئی وزارت لی؟ ہم نے حکومت کا حصہ نہیں بنے. ہم پارلیمنٹ کی جمہوریت کو چلانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی سپورٹ میں. پارلیمنٹ جس کے لیے میں نے جان دی ہے، کوڑے کھائے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، پھانسی چڑھاؤں. ہم جمہوریت کو چلانے کے لیے اکٹھے بیٹھے. وزارتیں نہیں لی ہم نے، وزارتوں کا شوق نہیں ہے. لیکن ساری اہم آئینی پوزیشنز تو لی ہیں نا. یہی تو آپ کے مخالفین تنقید کرتے ہیں کہ وزارتیں کیا ہوتی ہیں، آپ نے ساری آئینی پوزیشنز لی. میں حکومت وزارتوں کو کہتے ہیں. حکومت ایکچولی پرائم منسٹر وتھ ہز کیبنٹ ہے. سپریم کورٹ سے پوچھ لو. بالکل ٹھیک. حکومت مطلب the government means prime minister with his cabinet. Right. Government.
باقی صدر صاحب اسٹیٹ کے سربراہ ہیں, گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہے, اسپیکر کاروائی چلاتا ہے قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی, بالکل ان کو کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی, اسپیکر کو کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرنے کا اختیار نہیں ہوتا, صحیح, نہ چیئرمین سینٹ کو ہے. بالکل ٹھیک. کھوڑا صاحب وی گاٹ یور پوائنٹ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اس منصوبے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم اس پر کیا اب ایکشن لیتے ہیں, کیونکہ مطالبہ انہی سے کیا گیا ہے کہ اس کو واپس لینا ہوگا. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ذرا رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, لیکن اسی جماعت کے اندر خصوصاً خیبر پختونخوا میں روز بروز جو اندرونی ان کی اختلافات ہے اس کی خبریں آ رہی ہیں. کیا اس سے جو تحریک انصاف کا فوکس ہے عمران خان صاحب کی ریلیز کرانے کا, اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے یا نہیں؟ بات کرتے ہیں اس پر. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں شوکت یوسفزئی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. شوکت یوسفزئی صاحب, اب آج روزانہ خبریں آتی ہیں اور اس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی جو سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو ہے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب عاطف خان صاحب, وہ بھی ایک سینئر رہنما ہی ہیں, انہوں نے بھی بلکہ مشورہ دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ریلیز پر رکھا جائے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں, تیمور سلیم جھگڑا ہو گئے, شہرام ترکئی ہو گئے اور اب عاطف خان صاحب ہو گئے, کیا یہ ذاتی اختلافات ہیں علی امین صاحب کے ان سے, یا واقعی کہیں نہ کہیں کرپشن کی الزامات ان پر ہیں جن کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, ہم تو اس طرح کی کوئی ریلیونٹ نہیں ہے ان چیزوں سے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ ذاتی اختلاف ہے یا ان کے خلاف سچ مچ کے کیسز ہیں, لیکن جو چیز میڈیا پہ آ رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ تشویش بھی ہے, اور اس پہ کافی اب چونکہ سٹارٹ میں جب چھوٹے موٹے اختلافات سامنے تھے تو اس وقت فوکس نہیں کیا گیا. جو ہماری لیڈرشپ تھی انہوں نے شاید اس چیز کو اتنا اہمیت نہیں دی, لیکن اب کل پرسوں سے کافی ایکٹیو ہو گئی ہے ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے, اور انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں, سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے ان کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف جو ہماری لیڈرشپ ہے ان سے رابطے کیے ہیں. تو اب چیزیں تھوڑی سی تھم گئی ہیں, اور انشاءاللہ جتنے جلدی آپ کو لگا کہ اختلافات ہیں, اتنی جلدی تیزی کے ساتھ وہ اختلافات اب ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. میری بھی ابھی تھوڑی دیر بعد سی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات ہے, اور میں نے جنید بھائی سے بھی ملاقات کی ہے, اور یہی کوشش, یہی خواہش ہے کہ کوئی اختلاف جو ہے وہ نہ ہو اس موقع کے اوپر, کیونکہ بہت بڑے مشکل میں ہے پارٹی, اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑی تحریک ہے, بہت بڑا کاز ہے. تو اس کاز کے لیے ہمیں سب کو متحد ہونا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالی جو بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے بھی ہیں تو انشاءاللہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے, اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. پتہ ہے شوکت یوسفزئی صاحب, کئی لوگ تو بڑا خوش بھی ہو رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ ماضی کا احتساب کرنے کو ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے اس بار بھی, اس سے پچھلی, تو چاہے وہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کی بھی 2 بڑی اہم وزارتیں تھیں, تو یہ بڑا اچھا عمل ہے خود احتسابی کا جو تحریک انصاف کر رہی ہے. احتساب سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. احتساب تو دیکھیں نا, اگر کوئی ادارہ احتساب کا ہے اور وہ اگر ان کے سامنے کوئی چیزیں آتی ہے تو اس کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا, اور نہ ہی اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ کرپشن کے حوالے سے تو زیرو ٹالرنس ہے تحریک انصاف کا, اور ان کی مرکزی لیڈرشپ اور جو لیڈرشپ ہے اور سی ایم صاحب ہے, تو اس حوالے سے تو کوئی دو رائے ہے نہیں. لیکن جو میں اختلافات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, باقی جو دیکھیں ایک ہوتی ہے ادارہ جاتی کارروائی, اور اس میں تو ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. یہ بالکل اچھی بات ہے, ہم تو اس پہ وہ نہیں ہے, نہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کرے گا. جو چیز ہے وہ پارٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو بیان بازی ہے, جو یہ چیزیں یہ ہم روکنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ اب تحریک انصاف میں نہیں اور بڑے اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں, وزارتیں بھی ان کے پاس رہ چکی ہیں, جیسے فواد چودھری صاحب ہو گئے, انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں یہی کہا کہ موجودہ, بلکہ انہوں نے تو بڑی سخت زبان استعمال کی, الفاظ کا چناؤ ان کا یہ تھا کہ موجودہ تحریک انصاف ایک فارم 47 کی تنظیم ہے, اور ان کی جو نہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ پھر کوئی اسٹریٹجی ہے, اور نہ ہی وہ عمران خان صاحب کو باہر نکال سکتے ہیں. اب یہ کام یا تو بشرا بی بی نے کیا تھا, اور اب ان کے بعد کیونکہ وہ بھی اسیر ہیں لہٰذا ان کی بہنوں کو کرنا چاہیے.
دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو عوام میں مایوسی پھیلا رہی ہیں کہ جی مرکزی لیڈرشپ کچھ کر نہیں رہی. ایسی بات نہیں ہے. مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ ہر ویکلی جو ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ، اور ظاہر ہے ان کی طرف سے کوئی جو بھی ہدایت آتی ہے انہی ہدایت کے اوپر پارٹی چلتی ہے. تو جب بھی خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ اب تحریک چلانی ہے تو پھر مرکزی لیڈرشپ اس کو روک تو نہیں سکتی، وہ تو خامخواہ اس پہ اناؤنس کرے گی. اور جب اناؤنس کرے گی تو جو ورکرز ہیں تحریک انصاف کے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ادھر کتنے دھڑے ہیں یا کتنی مخالفت ہے. لوگ نکلیں گے. آج آپ نے دیکھا کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود یوتھ نے آج کنونشن رکھا تھا پشاور کے اندر. تو آپ ایک چھوٹا سا کنونشن رکھا تھا اور صرف پشاور کے حد تک، لیکن وہ اتنا بڑا کنونشن ہوا کہ جگہ ہی نہیں ملی لوگوں کو. سارے جتنے اندر تھے اتنے باہر تھے، حال کے باہر. تو وہ لوگ تو اسی طرح جذبہ ہے ورکروں کے اندر. ورکروں کا جذبہ کم نہیں ہوا ہے. اب صرف یہ ڈائریکشن کی بات ہے. اب اگر لیڈرشپ ڈائریکشن دے گی تو اچھا ہوگا. یہ نہ ہو کہ بغیر ڈائریکشن کے لوگ نکل آئیں، کیونکہ لوگوں کا اندر جو لہوا وہ پک رہا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی ابھی اطلاع آئے گی، ابھی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو بڑے احتیاط کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. میں یہی عرض کروں گا اپنی مرکزی لیڈرشپ کو کہ سب کو ساتھ لے کر چلے. چاہے وہ پرانے ہیں، چاہے وہ نئے ہیں، چاہے جن کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے. یہ عہدوں کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. اصلی چیز یہ ہے کہ کس کی کیا وہ ہے، وقت کیا ہے، اور وہ کتنا مخلص ہے پارٹی کے ساتھ. تو ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اوکے شوکت یوسفزئی صاحب، اب کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خیبر پختونخوا میں بھی ظاہر ہے اتنا بڑا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ. وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا جو رضاکارانہ طور پر جاتے ہیں ان کو تو وہ بالکل ویلکم بھی کریں گے اور جو بھی سہولیاتیں دیں گے، لیکن جبری طور پر وہ کسی کو بھیجنے کو تیار نہیں. کیا آپ لوگ اس پالیسی کے خلاف ہیں؟ نہیں، یہ بیسیکلی اس طرح نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ نے ایک بڑے عرصے تک ان کو مہمان رکھا اور ان کو پھر آپ نے کوئی قاعدہ قانون نہیں بنایا. انہوں نے یہاں آ کے آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جی اب تو ہم مستقل یہیں کے ہیں. تو جو لوگ آئے تھے ان میں سے زیادہ تر تو فوت ہو چکے ہیں. اب ان کے بچے ہیں، یہاں بچے پیدا ہوئے، پھر انہوں نے شادیاں کی، پھر یہ ایسا لگا کہ یہ یہیں کے رہ گئے. اب ان کی جائیدادیں بن چکی ہیں، کاروبار بن چکے ہیں، اور آپ ایک دم کہتے ہیں کہ نکلو. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائے، کوئی منصوبہ بندی کرے کہ ان لوگوں کو باہر بھیجنا بھی ہے اپنے ملک میں، تو تھوڑا کوئی ان کو ٹائم لائن دیا جائے، اس کے لیے ورک آؤٹ کیا جائے، صوبے کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے تو وہ پائیدار رہے گا. اگر آپ اسی طرح اپوزٹلی یہ کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ آئیں گے جائیں گے، یہ سارا مسئلہ جو ہے اسی طرح رہے گا. ایک بالکل ہم اس کے ساتھ ایگری ہیں کہ ایک پالیسی بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ٹائم لائن ہو. پھر اس کے بعد جو آپ کے سختی سے عمل کیا جائے کہ وداؤٹ پاسپورٹ، وداؤٹ ڈاکومنٹس، ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے کوئی نہیں آ سکتا. تو اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کیونکہ صوبے میں ایک بہت بڑی ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں. یہ 6-7 لاکھ لوگ ہیں، کوئی معمولی وہ نہیں ہے. ان کی جائیدادیں ہیں اور وہ مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں ہمارے لیے انتظامی طور پہ بھی. اور تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جذباتی فیصلے نہ کریں، انتظامی فیصلے کریں، لیکن ایک منصوبے کے ساتھ پہلے اس کے لیے حکمت عملی بنائیں اور مشاورت کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ کتنی بار اور حالیہ جو ساری دہشت گردی کی لہر پاکستان میں ہے اس میں افغانستان کے ملوث ہونے کے باقاعدہ شواہد بھی ملے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو شاید یہ اس سے بھی جڑا ہو معاملہ. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اب تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جتنے فیڈرل منسٹرز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو افغانستان کے راستے سے یا افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ کتنی مرتبہ کابل کا وزٹ کر چکی ہے. ایک بیوروکریٹ کو ہم نے بھیجا اور وہ بھی آیا، تو اس کے بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ شروع میں تو کچھ میڈیا پہ آیا کہ جی برف پگھل گئی ہے اور بات چیت شروع ہو گئی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف تورخم بارڈر بند ہوتا ہے، تورخم بارڈر کھل جاتا ہے، تورخم بارڈر بند ہوتا ہے، تورخم بارڈر کھل جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی خارجہ پالیسی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ تو پالیسی وہاں پہ ڈسکس کرنی چاہیے. جو لوگ یہاں پہ مستقل رہ رہے ہیں 30-40 سال سے، وہ تو دہشت گردی نہیں کر رہے ہیں نا. جہاں سے ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہو رہی ہے، اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے.
اور یہ ایک ملک ہے ہمارا, یہ کوئی بنانا ریپبلکن نہیں ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی اپنی کوئی پالیسی ہونی چاہیے, کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور ان کو بھی آپ نکالیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو رکھیں, ٹھیک ہے. ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے, لیکن جو آپ نے محنت کی ہے, جتنے آپ نے مہمان نوازی کی ہے, اتنے ہی آپ بدنام ہو رہے ہیں. آپ لیکن آپ نے ایران کو بھی تو دیکھا نا, وہ بھی تو اپنے ریفیوجیز, وہ بھی تو سارے ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کب تک ہوسٹ کیا جائے گا یہ بھی بات ہے. کچھ روز قبل میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, وہ کہتے تھے کہ اس کو تو پش کرنا ہے, اس پالیسی کو, وی شوڈ ناٹ بی ہوسٹنگ دیم اینی مور. وہ تو یہ کہہ رہے تھے. میں آپ کے میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ جانا چاہیے. یہ کوئی دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ آئے اور آپ صحیح ہے, کہیں کہ لیکن جی آپ کہتے 7 ہیں لاکھ 8 وقت لاکھ درکار ہو میں اور یہ ایک کہہ رہا ہوں باقاعدہ کہ ایک پالیسی میکنزم سیٹ بنائیں. ہونا چاہیے. دیکھیں مستقل پالیسی ہونی چاہیے ٹھیک, کسی بھی غیر شہری کے لیے, صحیح. اور اس پالیسی کے مطابق عمل کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو آپ ڈنڈا اٹھائیں کہ جی سب جائیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت بڑی انارکی پھیل رہی ہے, بہت مشکلات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا صوبے میں. تو شوکت یوسف زئی صاحب, آخر میں ایک چیز جاننا چاہوں گی نا, ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے جو خارجہ امور ہیں, کتنی دفعے وزارت خارجہ گئی ہو یا وزیر گئے ہوں افغانستان بات کرنے کے لیے, آپ نے کہا بیوروکریٹ بھیج دیا. علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں میں وفاق سے مستقل اجازت مانگ رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم مستقل ان کے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن ظاہر ہے یہ وفاق کا مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ اس معاملے کو ڈیل کر سکتا ہے, جو ہماری فارن پالیسی ہے, جو ہمارے تعلقات ہیں کسی دوسرے ملک کے ساتھ؟ جی بالکل. دیکھیں سی ایم صاحب اگر خود یہ انیشیٹو لیتے تو وہ اب تک لے چکے ہوتے نا. پھر آپ کہتے کہ جی انہوں نے غداری کی ہے, یہ فیڈریشن کو نہیں مانتے, تو اس لیے انہوں نے فیڈریشن سے کہا ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی مسئلے ہیں, آپ اگر بات نہیں کر سکتے تو ہمارے کلچر ریلیشن شپ ہے ان لوگوں کے ساتھ اور ہم بات کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اس بات میں کیا, لیکن وہ غلط نتیجہ نکالا ہے وفاقی حکومت نے اس کا کہ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو الگ اپنے لیے وہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور وفاقی خارجہ پالیسی کو نہیں مانتے. بھئی آپ کی خارجہ پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں یہاں پہ حالات یہاں صوبے میں خراب ہو رہے ہیں, تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ جائیں, کابل میں جا کے بیٹھیں, ان سے بات کریں, آپ نہیں جاتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا ہمارے سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ اگر آپ کوئی مشکلات ہے تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. یہ اس سینس میں انہوں نے بات کی تھی, لیکن اس کو بڑے غلط انداز میں پیش کیا گیا. صحیح. شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. یہاں پر ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو رخ کریں گے بلوچستان کا. ویلکم بیک. بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال ایک طرف اور دوسری جانب صوبائی حکومت کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کے ساتھ, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی سے ظہور بلیدی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ظہور بلیدی صاحب, جیسے میں نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ صوبائی حکومت پر اس لیے کی جا رہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال تو ویسے ہی بلوچستان کی ظاہر ہے خراب ہی ہے, جس کو آپ لوگ سب مل کر کے اپنے پروونشل پلان سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں چیلنجز بھی ہیں اور مشکلات بھی. دیکھیں جی, بلوچستان کے حالات کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ حالات جو ہیں بینونی عناصر نے خراب کیے ہوئے ہیں, وہ دہشت گردی کو پیٹرنائز کر رہے ہیں, اور پچھلے دنوں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے بعد جب ہماری فورسز نے جا کے دہشت گردوں کا قلعہ کیا اور مسافروں کو بازیاب کرایا, ان میں سے کچھ جو شہید ہو گئے تھے, تو اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیز اٹھا کے کوئٹہ ہاسپٹل لے آئے تو ان کی انویسٹیگیشن پولیس نے شروع کی. اسی انویسٹیگیشن کے راستے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کہ کچھ لوگ اور ان کی لیڈرشپ سمیت وہ ہاسپٹل گئے, وہاں پہ مورچری توڑا اور پولیس کو کام کرنے سے روکا. اس کے بعد جب پولیس نے ان کو وہاں سے بھگایا تو انہوں نے کوئٹہ کے جو ہے راستے بند کر دیے. پھر ایک عجیب سا تماشا لگا, پولیس نے جو ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے ان کو راستے کھولے, اور اسی اثنا میں 3 MPO نافذ کر کے ان کے کچھ لوگ جو ہیں گرفتار کیے تاکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رہے. صحیح. اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے ایک ریلی کا اعلان کیا, پروٹیسٹ کیا. حکومت نے بارہا ان کے پاس جا کے ان کو درخواست کی کہ
آپ مہربانی کریں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ویسے ہی فراجائل ہے. اگر آپ آئیں گے مزید ہمارے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے. کوئٹہ میں 144 نافذ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو ہمارے 3-4 راؤنڈز ان کے ساتھ چلے. ہم نے بارہا ان کو کوشش کی, ان کو سمجھایا. ہم نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں قانون سے کوئی مبرہ نہیں ہے, اور جنہوں نے قانون توڑا ہے وہ عدالتی تحویل میں ہے. عدالت اگر ان کو چھوڑنا چاہے تو حکومت کو کوئی جو ہے عرض نہیں ہے, وہ کر سکتی ہے. لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو اب چونکہ ایک اسٹینڈ آف کی صورتحال بن چکی ہے, تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کوئٹہ کی حالات ویسے بھی بگڑے ہوئے ہیں, دفعہ 44 نافذ ہے, تو حکومت اس طرح کے کوئی رسک نہیں لے سکتی کہ جس میں ایک جنگ غفیر کوئٹہ میں داخل ہو جائے اور یہاں پر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے اور لوگوں کے املاک توڑے اور لوگوں کی آمد و رفت میں جو ہے رکاوٹیں ڈالی جائے. اس وجہ سے جو ہے اسٹینڈ آف ہوا. لیکن ہماری پرنسپل موقف یہ ہے کہ جو بھی ہم سے جو ہے گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہوگا, ہم خود ان کے پاس جائیں گے اور ان کے سے گزارش کریں گے. اچھا, اب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اب سے کچھ روز قبل, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ اپنی سائٹ پہ رکھ دینی چاہیے اور اس وقت سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, کیونکہ بلوچستان کے مسائل بڑے گھمبیر ہیں. اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل زیادہ ہیں. سو آل انکلوسیو ہو کر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. دیکھیے حکومتوں کی کوئی انا نہیں ہوتی, اور ہماری جو ہے حد الوسع کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں. ہم خود ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں, ہماری جو بلوچستان اسمبلی کی خواتین ان کے پاس گئی ہیں. ہم نے ان کو جو ہے ایون کہ کوئٹہ کی شاہوانی اسٹیڈیم آفر کیے کہ وہاں پہ آ کے آپ نے جو دھرنا دینا ہے دیں, لیکن انہوں نے حکومتی آفر کو ٹھکرا دیا ہے. تو اگر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو حکومت کو جو ہے ان کی جو ہے ان کو جو ہے ان کو شاباشی دے گی اور ان کی اس گڈ جسٹر کو جو ہے ایکنالج کرے گی. لیکن ظہور بلیدی صاحب, کیوں ہم عمومی طور پر اگر بلوچستان کی صورتحال پر بات کریں, اگر جو مسائل ہیں بلوچستان کے, سرفراز مفتی صاحب نے ثانیہ جعفر ایکسپریس کے بعد یہ بات کہی تھی کہ یہ پیورلی دہشت گردی ہے اور اس کو محرومیاں اور ان سب تناظر میں نہ دیکھا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ بقیہ جتنے بھی نمائندے جماعتیں ہیں ان کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے, اس کو صرف اور صرف آپ سیکیورٹی کے اسکوپ سے نہ دیکھیں. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ محرومیاں تو ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جب شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کو دیگر صوبوں کا ہم پلہ ہونا ہوگا, تو کہیں نہ کہیں تو یہ مسائل ہیں نا, ڈیولپمنٹ کے ہو, محرومیوں کے ہو. دیکھیں بلوچستان کے جو معاملات ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہیں, اس میں بیرونی ہاتھ بھی انوالو ہیں, اور جو بنیاد بنی ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا وہ تو ڈیفینیٹلی محرومیاں ہیں. لوگوں کو ذہنوں کو پلوٹ کیا گیا ہے کہ جی باقی صوبے جو ہیں ڈیولپڈ ہیں, بلوچستان جو ہے پیچھے رہ گیا ہے. بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان کو جو ہے وہ بے دریغ استعمال کیا. ظہور بلیتی صاحب, لیکن دیکھیں ڈیولپمنٹ کے تو مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, لوگوں کی ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں, میں صرف اس وقت کی حکومت کا ذکر نہیں کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سرفراز مفتی صاحب اس ضمن میں کیا کر رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں یہ تو ہر حکومت کے اندر یہ شکایت رہی ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتا پھر بلوچستان میں؟ دیکھیں بلوچستان کی محرومیاں تو اپنی جگہ ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان جو ہے باقی ملک کے صوبوں سے پیچھے رہ گیا ہے. تو اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ایک ریاست مخالف بیانیہ بنایا گیا ہے جس کے تحت جو ہے ہمارے نوجوان متنفر ہو کر جو ہے ریاست کے خلاف چلے گئے ہیں. تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس کو جو ہے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. صوبائی حکومت اپنی طرف کوشش کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں, تو اس بات کو جو ہے تو میں رد نہیں کرتا. لیکن جو معصوموں کو قتل کرتے ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کرتے ہیں, تو یہ بالکل ایک دہشت گردی ہے, اس کا کوئی دوسرا نام ہو ہی نہیں سکتا. البتہ اس کو حل کرنا ہے تو ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی, جس میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کو تو شاید ملیٹرلی ڈیل کریں, لیکن جو ان کے لیے بریدنگ اسپیس بنا ہوا ہے اس کو جو ہے حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان اور بلکہ تمام ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یکجا ہو کر اس کو ٹیکل کرنا ہوگا.
اوکے سو ایز وی اسپیک کوئٹہ میں بار بار یہ خبر آتی ہے کہ انٹرنیٹ معطل ہے, مواصلاتی نظام جو ہے اس کو معطل کیا گیا ہے, اس وقت کیا حالات ہیں؟ دیکھیں ایز سچ تو اتنی بڑی جو ہے بلیک آؤٹ نہیں ہے, ہمارے سیلولر فونز چل رہے ہیں, اور جہاں جہاں پہ جو ہے ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں پریکاشنری میئرز لینے پڑ رہے ہیں, لیکن اوور آل سچویشن جو ہے کنٹرول میں ہے. اوکے آپ نے جب کہا کہ تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور کرنا ہوگا, تو سانحہ جعفر ایکسپریس آپ نہیں سمجھتے اے پی ایس کی طرح ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ اور جب شہباز شریف صاحب کوئٹہ بھی آ گئے اس وقت ہم نے دیکھا کہ تمام لوگوں کو انوائٹ بھی کیا گیا, لیکن ڈاکٹر مالک بھی اس میں موجود تھے. اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایک تو دیکھیں جو آپریشنل فرنٹ ہے وہ تو ملٹری ہماری دیکھ رہی ہے, اور آج سے نہیں کب سے دیکھ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے اندر. روز ہم دیکھتے ہیں آپریشنز میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو معاملہ سیاسی جماعتوں کا ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا بلیدی صاحب, اور یہ لیڈ لے گا کون؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی, جس طرح یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا ملک کی تمام جماعتیں جو ہے مل بیٹھی اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ٹیررزم سے کیسے جو ہے ان کو نمرد آزما ہوں, اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے. جعفر ایکسپریس جو ہے اسی طرح کا کوئی ٹرننگ مومنٹ تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری تمام کمپرس پولیٹیکل جماعتیں, اس میں مین اسٹریم پولیٹیکل جماعتیں بھی شامل ہیں, وہ اکٹھے ہو کے جو ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بناتے. لیکن بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری کچھ کمپرس جماعتیں جو ہیں اس کو مزید ایکسپلائٹ کر رہی ہیں, اور اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے جو خصوصاً بی وائی سی کا جو منتشر سپورٹ ہے اس کو گریب کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی این پی اپنی پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل سپیس بنانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے؟ جی بالکل, میری رائے بھی یہی ہے, اور سب کی جو ہے یہی رائے ہے. ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لسٹ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہمارے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے بی وائی سی کے آنے کے بعد ان کا گراف گر چکا تھا, اور اس گراف کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ اس معاملے کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ یہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ لوگ بڑے باشعور ہو گئے ہیں اور وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری پوری قوم دہشت گردی کے خلاف ہے, تو ان کو بھی یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہیں وی شوڈ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہم جو ہے اس مخمصے میں نہ رہیں کہ ہم جو ہے اگر انڈائریکٹلی انتشار کی طرف جائیں گے اور وہ انتشار انہیں کچھ جو ہے پولیٹیکل مائلیج دے گی, وہ اب پاسبل نہیں ہے. لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس نے کنسنسس بھی بنانا ہے, اس نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو آپ کی حکومت یہ نہیں سمجھتی کہ بیکاز ایز یو سے ٹرننگ پوائنٹ تھا سانحہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ, اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یہ ہاتھ بڑھانے ہوں گے اور سب کو اپنی طرف مائل کرنا ہوگا تاکہ اس ایشو پر بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے؟ ڈیفینیٹلی جب یہ واقعہ ہوا پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے, اس میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ تھے, تو جو پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان اسمبلی میں ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے, جو بلوچستان اسمبلی سے باہر ہے ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے کہ وہ آئیں, اپنے جو ہے مشورے دیں اور ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹ سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے دہشت گردی کے خلاف کیسے تیار کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک دو پولیٹیکل پارٹی ہیں جنہوں نے یہ اپرچونٹی کھو دی اور انہوں نے آنے کو گوارا نہیں سمجھا. تو اس حوالے سے حکومت ہر وقت اور مسلسل لچک دکھا رہی ہے, اور مزید ہم دکھاتے رہیں گے. ہم جو ہے ان کے پاس خود جائیں گے, ہم ڈیلیگیشن بھیجیں گے, ہم مذاکراتی کمیٹیز بنا کے ان کے پاس بھیج رہے ہیں. تو ہماری خط الوسع کوشش ہے کہ ہم اس ڈیڈ لاک سے باہر نکلیں اور اس اسٹینڈ آف کا جو ہے ایک پیسفل کوئی اور ایک پریگمنٹک نتیجہ نکلے. بہت بہت شکریہ ظہور بلیدی صاحب فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ویک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.